अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम इशू की बात करेंगे। तो मुल्क भर में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 81% बच्चे किसी न किसी तरह से ज़हनी तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं और सज़ा के बायस सालाना तकरीबन 50,000 बच्चे तालीमी इदारों को खैराबाद कह देते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान 182 ममालिक में से पोजीशन पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी इस हवाले से मौजूद है, जिसमें तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा, मारपीट और तशद्दुद पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम इसके बावजूद मुल्क भर में आए रोज़ तालीमी इदारों में बच्चों पर तशद्दुद और सज़ा की खबरें मीडिया में सामने आ रही हैं। PMLN का बच्चों को जिस्मानी सज़ा की मुमानियत का बिल पिछले 15 माह से कौमी असम्बली में पड़ा था, जो आज महनाज अकबर अजीज़ ने ऐवान में पेश किया, जिसे गवर्नमेंट की हिमायत के बाद अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। ह्यूमन राइट्स की वफाकी वज़ीर शरी मज़ारी का कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद की शिकायत हुकूमती कमेटी की बजाय अदालत में दायर की जाएगी, जिससे मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जा सकेगा और ये बिल सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होगा। ताहम सूबों में अभी तक बच्चों के जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकी है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, आप समझते हैं क्या गवर्नमेंट बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ माइंड सेट को तब्दील कर पाएगी? इस बिल की मंजूरी तो जाहिर है कि बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए। बच्चों का जैसे ड्रॉप आउट हो रहा है और चूँकि ज़ाहिर है कि ये बिल सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पे होगा और माइंड सेट असल इशू है और उसके ऊपर और उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, चूँकि ये मॉडल बनेगा इस्लामाबाद, तो यहाँ पे तो ये काम हो सकता है। मिनिस्ट्री में शफकत महमूद वज़ीर हैं, अच्छे वज़ीर हैं, कम से कम बात समझते हैं और ह्यूमन राइट्स की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई। मैं ये समझता हूँ कि इसको मॉडल बनाना चाहिए पाकिस्तान के लिए, चाहे वो मदारिस हों और वो चाहे हों स्कूल्स। तो ये एक ज़िले में अगर गवर्नमेंट अच्छे अंदाज से पहले टीचर्स की ट्रेनिंग कर ले। देखिए मसला क्या है, इसातिज़ा चाहे वो प्राइमरी के हों और चाहे वो मदरसे के हों, एक चलता है कि जी हमने मार खाई थी तो ये बच्चे खा लेंगे, तो क्या मसला है इसमें। अब ये कोई निराले हो गए हैं, ये बर्गर बच्चे हैं, ये टीचर्स में होता है। जैसे कोरोना के ऊपर भी जो पुराने उस्ताद हैं वो जिस तरह देहातों में होता है वो सेम इस्लामाबाद में भी इम्प्लीमेंट होता है। जी कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं मानता उसको। ये बिल पास हो जाए और इसके ऊपर ट्रेनिंग सेशन ना हो, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे इस पर डिस्कस कर रहे हैं, आज लाइव कवरेज टीवी चैनल्स ने की हैं, एक्सप्रेस ने किया है और फिर सब लेके आ गए हैं उसके ऊपर। हम असल बात है कि इस मसले को अवेयरनेस, आगाही, जैसे हम कहते हैं ना कि कोरोना में लोगों को बताना जरूरी है, तो जो टीचर्स हैं उनको इसमें तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद उनके ऊपर ना किया जाए कि जैसे उनके ऊपर कोई एक अजाब आया और मुसल्लत करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये सारी मुहिम नाकाम हो जाएगी। असल बात यह है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मीडिया के लोग और जो अच्छे स्पीकर्स हैं, इसातिज़ा की ट्रेनिंग इस हवाले से कराई जाए। ख़ास तौर पे छोटे जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं करने देते ये हरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। यही बात सूबों को जब बिल पास होता है हो जाए, लेकिन मॉडल जब यहाँ बने तो सूबों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर PTC टीचर, जिसको कहते हैं ना मैट्रिक पास टीचर, वो पढ़ा रहा होता है प्राइमरी में। दुनिया में बिल्कुल उलट होता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग, टीचर्स जो साइकोलॉजिकली ठीक हों, उनको इब्तदाई जमातों में बच्चों को पढ़ाया दिया जाता है। यहाँ पे वो है जो कुछ नहीं कर सका, वो PTC टीचर हो गया और उसने प्राइमरी के स्कूल के बच्चे संभाल लिए, छितरोल भी की, घर के काम भी कराए, पढ़ाई भी कराई। ठीक है, हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन जब हम इस माशरे को उठाने के लिए बात कर रहे हैं तो हमारी तरफ से कोशिश इज्तिमाई तौर पर होनी चाहिए कि इसातिज़ा में मदारिस के मुअल्लिमीन भी हैं और स्कूल के भी हैं, उनको इस हवाले से तजलील का निशाना ना बनाया जाए, बल्कि उसको एक अच्छे अंदाज से इनका एक ट्रेनिंग सेटअप बनाया जाए, जो फेडरल गवर्नमेंट बनाए, सिलेबस बनाए कि टीच कैसे करना है। उसको सूबों में भी उसका रिप्लिका आने चाहिए और साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की जहाँ ग्रोथ अच्छी होगी, ज़हनी नशोनुमा होगी कि जी उस्ताद ने मारना नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप बच्चों को रागिब करते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में इस पर बड़ी अच्छी रिसर्च भी हुई हैं। उन सब को लेके इस बिल के साथ साथ कि जी हम बिल बना दें, हमने कानून बना दिया। कानून इस मुल्क में बेशुमार बने हुए हैं, किस पे अमल होता है? सब हुक्मरान भी तोड़ रहे होते हैं उन कवानीन को। असल बात है कि जो इसकी रूह है
کہ کیوں یہ قانون لگنا چاہیے، اس پہ اسی طرح عمل درآمد ہونا چاہیے. جی ایاز صاحب، جو اجتماعی کوشش کی بات کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو لگتا ہے اس اجتماعی کوشش کو کرتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جا سکے گا؟ کوئی ایسی حکمت عملی ہے گورنمنٹ کے پاس؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ بہت اچھا بل ہے، کہ ایٹ لیسٹ ایک احساس ضرور نظر آتا ہے نا اس میں کہ آپ ایک چاہ رہے ہیں کہ جی تشدد ختم ہو. رانا صاحب بات کر رہے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے تشدد کا آغاز ہوتا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے بچے نارملی پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ روبوٹس ہیں، ہم جب ان سے کہیں گے خاموش ہو جاؤ یہ خاموش ہو جائیں گے، جب ہم ان سے کہیں گے بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ظاہر ہے بچہ ایک پورا شعور ہوتا ہے، اس نے شرارت بھی کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنی مرضی بھی چلانی ہوتی ہے. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے پیرنٹس. تو یہ مائنڈ سیٹ صرف یہ نہیں کہ ٹیچرز کا چینج ہونے کی ضرورت ہے، یہ گھر میں پیرنٹس کا بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے. اسپیشلی مائیں بہت زیادہ وہ چونکہ انہوں نے 24 گھنٹے بچے کو جھیلنا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہیں، اور پھر بچے کو صرف یہی نہیں کہ جسمانی ذہنی تشدد کا بھی بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں بچے بنایا جاتا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ٹیچر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی مار پڑتی رہی. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، انگلش ہمیں پڑھاتے تھے، تو جب کسی کی اسپیلنگ کی مسٹیک ہوتی تھی یا کوئی انہوں نے اس کا میننگ پوچھنا اور کسی کو نہیں آتا تھا تو وہ ایک ان کے پاس وہ رولر ہوتا تھا فٹا، وہ ہلکا سا مارتے ہوتے تھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم نے غلطی کی ہے اور یہ سب کلاس کے سامنے تمہیں سزا مل رہی ہے. اچھا وہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی ہمارے لیے کہ ہم نے اس سے ہر صورت میں بچنا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہمیں وہ لگتے تھے ٹیچر، فیوریٹ ٹیچر ہوا کرتے تھے کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا وہ تھپڑ آتا ہے یا کچھ اور اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہوتے ہیں بچے کو. تو اوور آل جو مائنڈ سیٹ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ ٹریننگ نہیں کریں گے، ٹیچرز کی نہیں صرف، یہ پیرنٹس کی بھی ٹریننگ اور گرومنگ کی ضرورت ہے کہ بچے کو آپ 10 دفعہ ایک چیز سمجھائیں، الٹیمیٹلی بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. ہم میں پیشنس بھی نہیں ہے بطور قوم. یہ بہت بڑا پوائنٹ. ہم چونکہ بڑی جلدی ہم زچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے اور ہم سمجھ رہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی جو چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ بچہ جب بات کرتا ہے تو ہم اسے خاموش کر دیتے ہیں جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا برا اثر پڑتا ہے بچے کی شخصیت پہ. آپ اس کو گروم ہی نہیں ہونے دیتے، اس کی صلاحیتوں کو سنپ کر دیتے ہیں شروع میں ہی. اسی بچے نے جا کے کبھی کوئی بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دینا ہوتا ہے. اور نارملی آپ دیکھیں جن بچوں کو بہت پیار سے پالا جاتا ہے، اچھے طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، وہ آگے چل کے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. تو ہم بیشتر بچوں کی صلاحیتیں بہت بچپن میں ہی وہ دبا دیتے ہیں، اور وہ نقصان الٹیمیٹلی صرف پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا نہیں، اس معاشرے کا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. جی برگیڈ صاحب، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا ذہنی تشدد، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ذہنی تشدد ہے یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے تشدد میں. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دعا، ایک ہی بات یاد رکھیں، بچے کا مائنڈ جو بلڈ کیا جاتا ہے وہ پہلے 5 سے 6 7 سال کے اندر ہوتا ہے. اٹس اے را مائنڈ. آپ نے جیسا اس کو کر دیا وہ آگے اس طرح چلے گا. جتنے ہم اس کے مائنڈس کے سکلز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں وہ دیٹ از دا ٹائم. کیونکہ اس وقت بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وقت ماں کے پاس. سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ پیرنٹس نے کیسے بچوں کو ہینڈل کرنا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیسے دیکھنا ہے، ان کو پیار سے کیسے چلانا ہے. ہماری ہیبٹ ہے کہ بچہ نہیں سمجھ رہا تو 2 تھپڑ لگا دیے، ناٹ ریلائزنگ کہ اس کے ذہن سے سوچیں کہ اس بچے کا مائنڈ کتنا لمیٹڈ ہے، اس کو کتنی انفارمیشن ہوگی. آپ کو پتہ ہے آپ کے بڑی آسان چیز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اینڈ دیٹ گوز ٹو دا ٹیچر آلسو. سو سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے، جیسے باقی ہمارے پینلسٹ نے بھی کہا، کہ ان کو ٹرین کریں، ان کو گرومنگ کریں. ٹیچرز ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کو وہاں پر بتایا جائے کہ آپ نے کیسے اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کرنا ہے، نرسری کے بچے کو، پرائمری کے بچے کو، اور پھر جو بڑا بچہ ہو جاتا ہے اس کو کیسے اپنے ہینڈل کرنا ہے. اور ان کے ٹیچنگ اسکلز ان کو بتانے چاہیے کہ آپ نے لیکچر پلاننگ کیسے کرنی. سب سے پہلے تو بات کی ہے کہ ٹیچر شوڈ بی ہیونگ اے بیسٹ آف نالج. جب ٹیچر کا نالج ہوگا تو وہ بچے اس سے انسپائر کریں گے. بیکاز اگر آپ کو یاد ہو تو پیرنٹ سے زیادہ بچے پیرنٹ سے ڈرتے ہیں. پیرنٹ کی رسپیکٹ ٹیچرز کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں
کہ وہ ان سے بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں ان سے, اور ان سے انسپائر کرتے ہیں, دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہمارا ٹیچر ہے, یہ کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ضروری ہے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. اور اس میں جیسے ماڈل بن گیا اسلام آباد کا, تو اب اس کو ٹرائی کریں 1 سال, اس میں دیکھیں کتنے پٹ فالز ہیں, اس میں کتنے اس کے اندر نیٹی گریٹیز ہیں, کیا پرابلمز ہوئی ہیں, کس کو امپروو کرنا ہے, اس کو اور بہتر کریں, اور پھر یہ پورے ملک کے اندر, پروونسز کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں. ایشو کہاں پر آئے گا؟ جب یہ ولیجز میں, ٹاؤن میں جائیں گے, جہاں پر اس ٹیچر نے بھی مار کھائی ہوئی ہے اور اس نے اپنے بدلہ بچوں سے ہی لینا ہے. تو یہ بہت, وہ پھر اتنے ٹرین بھی نہیں ہیں, پڑھ لکھے بھی نہیں ہیں, اور نقل پار کر کے پاس ہوئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ایٹیٹیوڈ بہیویئر جو ہے نا وہ ان کو چینج کر لیں گے, اس سے فرق پڑے گا. اس کے لیے آئی تھنک یہ 1 سال اسلام آباد کا ماڈل اسکول لے کے ٹیچنگ کر کے پھر اٹ شوڈ بی اسپریڈ اوور ٹو دا کنٹری. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں یہ بل تو جو آیا ہے بہت ہی ایک اچھی بات ہے, خوشگوار بات ہے, لیکن کیا بل کے ذریعے جو ہے وہ بچوں پہ تشدد کو روک سکتے ہیں؟ اس بات پہ ہمیں سوچنا ہوگا. بیسیکلی مسئلہ یہ کہ جو ہمارے یہاں سے جو ہے نا ٹیچر ٹریننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے ختم ہو چکا ہے. اچھا جو بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں جو ہے باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے اور مستقل بنیادوں پہ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کو ماننا جو ہے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اچھا پہلے سرکاری ٹیچر بننے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹریننگ لازمی تھی, نوکری جب تک اس کے بغیر نوکری نہیں ملتی تھی, اور بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگری لینا جو ہے وہ ہر اساتذہ کے لیے لازمی تھا. لیکن جب سے پولیٹیکل بنیادوں پہ جو اساتذہ کی بھرتیاں شروع ہوئیں تو وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی جو شرط تھی وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا ٹیچنگ ٹریننگ کا جو بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ دنیا میں جو جدید جو ٹیچنگ ٹیک آ رہے ہیں وہ اساتذہ کو سکھایا جائے. جب انجینئر کوئی گاڑی بناتا ہے تو اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے گاڑی کیسے بنانی ہے, جہاز کیسے بنانا ہے, یا فریج یا ٹی وی کیسے بنانا ہے. یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں مستقبل کا جو ہے معمار تیار کر رہے ہیں, مستقبل کی نسل تیار کر رہے ہیں. لیکن ان کو اگر آپ ٹریننگ نہیں دیں گے اور ان کو ٹیچنگ ٹیک نہیں سکھائیں گے تو یہ آپ کے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے جو بچے آگے چل کے آپ کے معاشرے کی جو ہے وہ تعمیر نو میں یا بہتری میں, اچھے مستقبل کی تعمیر میں کوئی بنیادی جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے جو عامر صاحب نے ایسے کہی کہ ہمارے اساتذہ کو جو ہے وہ معاشرے کا سب سے حقیر جو ہے وہ طبقہ سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کو ہمارے سامنے کوئی آ جائے کہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے تو پہلا جو ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں تصور جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے غریب آدمی ہوگا, اس بیچارے کے تو بہت ہی برے جو ہے وہ معاشی حالات ہوں گے, بیچارہ گزر بسر کیسے کرتا ہوگا. 7 گریڈ جو ہے وہ پرائمری اسکول ٹیچر کو ملتا ہے, 7 گریڈ جو ہے پرائمری اسکول ٹیچر کو ملتا ہے, اور سیکنڈری اسکول ٹیچر کو جو ہے وہ 14 گریڈ ملتا ہے. آپ 7 گریڈ والے سے اب یہ توقع کرنا کہ وہ آپ کی نسل کی تعمیر کر لے, یہ ہماری طرف سے, ہماری سوسائٹی کی طرف سے یہ بھی جو ہے وہ بڑی زیادتی ہے. اسی طرح مدارس ہیں, مدارس میں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ٹیچنگ ٹریننگ کا. تو اس ملک میں ایک یکساں جو ہے وہ ٹیچنگ ٹریننگ کا جو ہے ایک نظام متعارف کرانا اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا نصاب کی اہمیت ہے, کیونکہ ٹیچر کو جو ہے اسکلڈ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب ٹیچر اسکلڈ ہو جائے گا تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے تشدد کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنی ٹیکنیک سے, اپنے علم کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنا علم جو ہے بچے کے اندر جو ہے منتقل کر سکے گا. تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ سنجیدہ بنیادوں پہ جو ہے عملی کوششیں کرنی چاہیے. صرف قانون بنانے سے, سزا کے خوف سے جو ہے آپ ٹیچر کو تشدد سے نہیں روک سکتے. صحیح, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب عملی کوشش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. بل تو ویسے پہلے بھی بہت سے ایسے معاملات پر بل موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا اس طرح سے. جی شکیر انجم صاحب. دعا دیکھیے یہ کوئی بات پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے کہ بچوں پر تشدد ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے بھی یہ موو کی تھی, اور انہوں نے تو باقاعدہ ایک سلوگن بھی دیا تھا کہ مار نہیں پیار, اور ہر سکول کے باہر باقاعدہ ایک وہ آویزہ ہوتا تھا کہ مار نہیں پیار. تو اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو آپ نے اعداد و شمار بیان کیے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ بڑھ گیا ہے اور لوگ جو ہے بچوں پر تشدد کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہیں, کہ بچوں پر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے. کیا آیا یہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے ہے؟ میرا یہ خیال ہے جو طبقاتی تقسیم اور جو نصاب تعلیم ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس ساری صورتحال کے اندر, کیونکہ زیادہ تر تشدد جو ہے وہ آپ اگر اعداد و شمار دیکھیں یا آپ جو بھی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق جو سرکاری سکول ہیں اس میں زیادہ تشدد ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سکولز ہیں جہاں پر انگلش میڈیم ہے, خاص طور پر جو بڑے سکول سسٹم ہیں وہاں پر اس قسم کے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. وہاں پر ہر مہینے
پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں جو ہے پیرنٹس باقاعدہ طور پر جاتے ہیں, بچے بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس قسم کا ایلیمنٹ ہمیں ان اسکول سسٹم میں نہیں دیکھنے کو ملتا. ہمیں یہ سارا کا سارا جو تشدد کا عنصر ہے یا مدارس میں دیکھنے کو ملتا ہے, یا پھر جو سرکاری اسکول ہیں جہاں پر ٹیچرز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ ایک دور افتادہ شہر میں رہتے ہیں, ان کی پوسٹنگ جو ہے گاؤں میں کر دی جاتی ہے, وہ پھر کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کی ذہنی حالت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے طلبہ کو اپنی جو کیتھارسس ہے وہ طلبہ کو تشدد کر کے جو ہے اس کا اپنا اظہار کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ تمام ٹیچرز کو جو ہے وہ یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے, انہیں بھی اسی قسم کے پے اسکیل ملنے چاہیے, اسی قسم کا انوائرمنٹ ملنا چاہیے جس قسم کا پرائیویٹ سکولز میں ہے. تو جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا, اعلان بھی کیا تھا کہ ہم یکساں تعلیم نصاب نافذ کریں گے ملک کے اندر, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. رہا سوال تشدد کا, تو اگر بالکل تشدد ختم ہو جائے گا, جو تھوڑا بہت ہمارا یہ نظام چل رہا ہے پڑھائی کا بچوں کے اندر, وہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ میرے خیال آپ کو چھوڑ کر اور فیصل صاحب کو چھوڑ کر ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرکاری اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ٹاٹ والے اسکول کہلاتے تھے, ٹاٹ والے اسکول کی پیداوار ہیں ہم سب, اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ان ٹاٹ والے اسکولوں کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں. تو وہاں پر بھی اس وقت بھی بہت زیادہ تشدد ہوتا تھا. نہیں آپ سر کراچی والے ہیں نا سر, آپ تو تھوڑا سا اوپر کے. کراچی میں بھی سرکاری اسکول ہوتے ہیں حضور. نہیں فیصل بھائی آپ تو آپ ہیں, تو ہم سب وہیں سے پڑھ کر آئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی کہ جو ہمارے جو ٹیچر ہیں, بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ مڈل پاس جو ٹیچر ہیں وہ پڑھاتے ہیں, تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, بڑے کمپیٹنٹ ٹیچر ہوتے تھے اور بڑے ڈیوٹڈ ہوتے تھے اپنے کام کے ساتھ, اپنی پڑھائی کے ساتھ, اور وہ پورا بچوں کو ٹائم دیتے تھے اور پڑھاتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کس طریقے سے ٹیچرز کو جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے اور بچوں کی آبیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. جی بالکل اچھی بات ہے کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہو رہا ہے, تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے. ہمارے پنجاب میں تو آپ دیکھ لیں کہ شہری علاقوں میں بچوں پر اتنا کیا جاتا ہے. صبح اسکول میں قومی ترانے کے بعد جو آوازیں آتی ہیں وہ ڈنڈے بجنے کی آوازیں آتی ہیں کہ جو بچے لیٹ آئیں وہ تو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ بچہ جو پڑھتا نہیں ہے, جو ہوم ورک نہیں کر کے آتا, تو اس پر بجائے اس کو پیار سے سمجھانے کے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ان کو کان پکڑا دیے جاتے ہیں, تو یہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں. اور اس میں ٹیچر ساتھ اپنے چھڑی لے کے آتا ہے, بچے سہم جاتے ہیں. بچوں کی جو جس طرح مرغا بنایا جاتا ہے, صلاحیتیں ان کی نا اجاگر نہیں ہو سکتی. تو یہی ٹیچرز کی پہلے ٹریننگ کرنی چاہیے. ان کو چاہیے بچوں کی نفسیات سمجھیں کہ بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس طرح. جب ٹریننگ ہوگی, پڑھائیں گے ان کو, تو بہتر. جو یہی کل ملک کے معمار ہیں, انہوں نے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ادھر لاکھوں بچے پڑھتے ہیں, اور ہر سال لاکھوں بچے ڈراپ آؤٹ ریٹ اسی وجہ سے کہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے. دیہی علاقوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس پر کسی کے خلاف آج تک ایکشن نہیں ہوتا. اگر کوئی شکایت کر دیتا ہے تو اس کے خلاف یا تو وہ تھانے جاتا ہے, تھانے میں وقتی طور پر اس کے خلاف ٹیچر کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. یہاں یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں گے لاہور جیسے شہر میں گزشتہ سال میں بچوں کی اموات ہو گئی. نہ صرف ادھر پرائمری مڈل بلکہ ہائر ایجوکیشن جو انٹرمیڈیٹ اسکولوں میں بھی بچوں پر تشدد کر دیتے ہیں اساتذہ. تو ان کو چاہیے ٹیچرز کی بھی دیکھنا چاہیے, بیہیویئر اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ٹیچر سے کیا ہے, ان کا کیا رول ہے, کس طرح وہ کام کرتے ہیں. ان کے جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو اگر سکھایا جائے گا, بہتر کیا جائے گا, جو ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے, دیکھیں کہ اس میں کیا لوپ ہولز ہیں, وہ اگر دیکھے جائیں اس کو بہتر کر کے, تو تمام صوبے اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو بہتری آ سکتی ہے. بچے بہتر انداز میں پڑھیں گے, اور جو سلیبس ہے وہ بہتر پڑھانا ہے. بیسیکلی جو ہے ٹیچرز کی ایجوکیشن ٹریننگ مسٹ ہے, اور جو پہلے ہوا کرتی تھی اب چھوڑ دیا گیا اس کو. ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہ والدین کی بھی رسپانسبلٹی ہے. جہاں تعلیم ضروری ہے وہاں تربیت بھی ضروری ہے, اور ٹیچرز کے لیے ٹریننگ کورسز بھی ہونے چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ڈسکا الیکشن سے متعلق ہے. ہم سوال رکھیں گے مسلم لیگ نون کے بدلتے موقف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
PMLN یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ NA-75 میں ری الیکشن کرایا جائے، دوبارہ پول کروایا جائے، ان انتخابی نتائج کو وائڈ قرار دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان پہ ری پول کی بات نہیں ہے، وہ لالی پاپ ہوگا۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنانے کی کوشش کی، اسی اصول کے مد نظر ہم نے یہ کہا کہ PMLN کو اعتراض ہے 20 یا 22 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، آپ وہاں پہ الیکشن کروا لیں۔ آج وہاں پر PMLN نے پھر اپنا موقف ایک دفعہ بدل لیا۔ ٹسکا کا الیکشن چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے، چونکہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے، آپ نے سنی، جو ڈسکا الیکشن پر اپنا موقف دے رہے تھے، اور آج الیکشن کمیشن میں حلقہ NA-75 سے متعلق سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران ریٹرننگ آفیسر نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے، 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج تاخیر سے ملنے کا اعتراف کیا اور بدنظمی کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی۔ سماعت کے دوران مسلم لیگ نون نے 23 پولنگ اسٹیشنز کی بجائے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کی استدعا کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کو متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی ہے، اور سماعت کے بعد حکومتی وزراء نے میڈیا ٹاک کی اور 23 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پیشکش کی ہے کہ نون لیگ اگر 23 پولنگ اسٹیشنز میں ری پولنگ کرانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ تیار ہے، لیکن لیگی رہنماؤں نے اب پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے، جسے تحریک انصاف نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن قرار دے دیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، جس طرح سے یہ موقف بدلا PMLN نے 23 کی بجائے پورے حلقے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب نون لیگ بھی یو ٹرن لے رہی ہے؟ دیکھیں دعا، بات یہ ہے کہ کہیں تو کوئی اینڈ ہونا چاہیے، فار گاڈ سیک، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اٹ کاسٹ لاٹ آف منی آن دا گورنمنٹ ایکسچیکر۔ اور پھر سیکنڈ بات ہے کہ آپ نے پہلے سے بات کی 23 وہ پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر لیٹ ہو گئے، پرابلم ہو گئی، چلیں جی ٹھیک ہے، پہلے PTI نہیں مانگ رہی تھی، پھر انہوں نے کہا جی 23 کے کرا لیں۔ اب جب پرائم منسٹر نے بھی آئی تھنک PTI کو کہا کہ جی آپ 23 کے الیکشن کرائیں دوبارہ، تو یہ، اور پھر آپ کے ریٹرننگ آفیسر بھی یہی بات کر رہے ہیں جی کہ یہ 14 سے 15 پولنگ اسٹیشن کی پرابلم ہوئی ہیں اور باقی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی ہے، چلیں 14 چھوڑ دیں، 23 کر دیں۔ اب اگر آپ 23 میں کر جو لینگویج استعمال مزید اورنگزیب کو میں سن رہا تھا جس طریقے سے بات کر رہی تھی، آئی تھنک مطلب ہے کوئی لمٹ ہم نے سب نے کراس کر دی ہے۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ پھر کہتے ہیں کہ فوج آ جاتی ہے، یہ آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے، اپنے لوگوں کو دیکھیں کیسے لوگ ہیں، کن کو لے کر آنا ہے، کن کو الیکشن میں لے کے جانا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پورے پولنگ سے حلقے کا کتنا خرچ آتا ہے، اور جب کہیں اور پرابلم نہیں ہے، اور آپ نے 23 کی بات کی، بلکہ وہ آپ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے کہ 14 میں ہیں، تو 23 میں آپ دوبارہ ری پولنگ کرا لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کم از کم the early we get over it, the early we move to other things۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو اور حکومت کو چاہیے کہیں نہ کہیں اپنی رائٹ کام کرے۔ اپوزیشن از کراسنگ آل لمٹس، PDM از کراسنگ آل لمٹس، یہاں کہیں نہ کہیں کوئی فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے، ادروائز الٹیمیٹلی یہ بہت بڑا جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، مارچوں کی خدا نہ خواستہ گولیاں چلیں گی، ایک دوسرے کو پھنسائیں گے۔ آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری ویری مائنڈفل آف دیز اسپیکٹ، اور یہ حکومت کو اب سوچ لینا چاہیے۔ جی عامر صاحب، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ PMLN نے 23 کا مطالبہ کب کیا تھا اور کدھر کیا تھا، اگر یہ یو ٹرن ہے؟ کسی نے بیان دیا ہے کہ مجھے وہ بتا دیں، دکھا دیں کہ جی یہ بیان آیا تھا کہ صرف 20 میں پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ کرا دیں؟ یہ خان صاحب کا مطالبہ تھا جو کل صبح آیا تھا کہ میں نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ 20 حلقوں کی ری پولنگ کی درخواست دے دیں۔ اب اگر اس کو ہی وفاقی وزراء اور ہمارا سوال یو ٹرن کہہ دے تو کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، کہہ دیں۔ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیز ایشو کی اس میں انہوں نے کہا کہ نتائج میں رد و بدل نظر آ رہا ہے اور ہم تحقیقات کریں گے۔ آج جب اوپن سماعت ہوئی ہے تو وہاں یہ ثابت ہوا کہ رزلٹ بدلے گئے۔ پنجاب کے ممبر الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا کہ کیا ان کی ٹیلی فون لوکیشن لی گئیں، کیونکہ یہ جو سارے دھند کا شکار ہوئے اور ایک ہی روڈ پہ پورا حلقہ نمٹ گیا اور ایک خاص جگہ پہ جا کے دھند بھی آئی اور رستے بھی بند، موبائل بھی بند، تو چیف سیکرٹری کا موبائل بند، IG کا موبائل بند، DC کا موبائل بند، اور DPO فون سن کے آگے انسٹرکشن نہ دے۔ یہ میں چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ اس کو آپ نہ نون بنائیں نہ PTI بنائیں، اس کو بنائیں کہ پاکستان میں اگر الیکشن شفاف ہونا ہے
اور اگر ایک سول سروینٹ الیکشن کمیشن کا ہیڈ بن گیا ہے اور وہ ریٹ بنا رہا ہے تو خدا رہا اس کی ریٹ بنانے دیں, اس کا فیصلہ آئے گا. 20 پولنگ اسٹیشن کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ری پولنگ کا بھی کہہ سکتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہاں پہ پولیس کی موجودگی میں بغیر نمبر پلیٹ کے جو فائرنگ ہوئی موٹر سائیکلوں سے, اس کو روکا کیوں نہیں گیا. پوچھا گیا کہ جی پرچے کے آرڈر ریٹرننگ افسر نے دے دیے تھے, آگے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب پوری انتظامی مشینری پورے شہر میں, دیہاتوں کو چھوڑ دیں, وہاں ڈسکا شہر سے ویڈیوز فوراً آ گئی تھی کہ کیا فائرنگ ہو رہی ہے, کس پولنگ سٹیشن پہ کون جا رہا ہے, لوگوں کو کیسے روکا گیا ہے. تو نظر آ رہا تھا اگر الیکشن کمیشن اس پہ جس طرح انہوں نے پریس ریلیز ایشو کی ہے اپنا فیصلہ کرتا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے 20 کا کرے یا ری پولنگ کا, تو ہمیں اپنے اس ادارے پہ جانا چاہیے جس نے زندگی میں پہلی دفعہ سٹینڈ لیا. ورنہ یہی الیکشن کمیشن تھا, ارشاد حسن خان صاحب تھے, وہ پہلے چیف جسٹس بنے, انہوں نے مشرف صاحب کو 3 سال دی اور نوکری برے میں چیف الیکشن کمشنر کی ملی. یہاں پہ مراعات ملتی رہی کہ جی آپ کو ہم اس لیے دے رہے ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا کام ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھوڑی سی دیر ویٹ کر لیں. پرسوں اس نے دوبارہ ہیئرنگ رکھی ہے, ورنہ پی ٹی آئی 1 ہفتہ مانگ رہی تھی جواب دینے کے لیے, جس کی کہتے ہیں ہم چیزیں لے کے آئے ہیں. تو اچھی بات ہوگی کہ ادارے اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کریں, پھر وہ بلائیں امن و امان کے لیے. اور میں کل بھی میں نے کہا تھا جن لوگوں نے فون نہیں اٹھائے ان کی سسپینشن چیف الیکشن کمشنر کو آرڈر کرنی چاہیے, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو وہ آئی جی ہو, کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوگا پھر اگلا الیکشن آپ نہیں کرا سکتے. پھر انتظامیہ یہی طرز عمل اختیار کرے گی کہ جس میں کسی کی کوئی عزت نہیں باقی ہوگی. جی ایاز صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مطالبہ بالکل ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. رانا ثناءاللہ نے بھی کہا تھا, غالباً مریم نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ 20 میں دوبارہ ہو. خیر وہ مریم نواز نے ری پولنگ کہا تھا, اب نہیں ری پولنگ بھی وہ کہتی رہی, 20 حلقوں میں جہاں پر دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. وہ ظاہر ہے سیاست تو اسی کا نام ہے نا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو 20 حلقوں میں ہوا یہ کیوں ہوا. سب سے بڑا سوال تو ظاہر ہے پورا الیکشن تو مشکوک ہو گیا نا پورے حلقے کا. اس حوالے سے تو مطالبہ بالکل جائز ہے کہ ری پول ہونا چاہیے کہ بھی اس میں سے چلیں. انہوں نے کہا جی 14 میں رد و بدل ہو گیا, 14 میں رد و بدل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتانے کی کوشش کر دی. بادی نظر میں تو یہی سامنے نظر آ رہا ہے نا. پھر جس طرح سے فائرنگ ہوئی, دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. انتظامیہ کہاں ہے, وہ بندے کیوں نہیں پکڑے گئے؟ آپ نے بندے پکڑنے تھے, پتہ چل جاتا کہ الزام ایک دوسرے پہ لگ رہے ہیں, جی انہوں نے ہمارا کارکن مار دیا, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی فائرنگ سے مار دیا. تو ہم تو بس سنتے رہیں گے نا یہ چیزیں. آج جو چیز ہمیں نیشنل اسمبلی میں ایک مدت بعد نظر آئی کہ ایک بل پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ساتھ ساتھ نظر آئیں, دونوں نے مل کے وہ کام کیا. جب تک یہ کام وہاں سے یہ اسپرٹ نہیں ہوگی پاس آن, یہ فائرنگ بھی ہوں گی, خدا نخواستہ لوگ قتل بھی ہوں گے, اور یہ الیکشن میں تشدد کا عنصر بڑھتا جائے گا. اس میں کمی نہیں آ سکے گی, کیونکہ ہمارے لیڈرز بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو کے لیے اب خون خرابہ ہوگا, لوگ بندوق لے کے نکلیں گے اور ووٹ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے. جب اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہمیں ڈسکے میں نظر آیا. تو یہ سب ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, کیونکہ ایک غلطی جو بلکہ غلطی تو نہیں, بہت بڑی بلنڈر تھا جو 2014 میں عمران خان صاحب نے کیا کہ وہ ایک دھرنے کے ذریعے حکومت کو گرانے کے لیے نکلے. تو اب بات اس سے آگے جانی ہے نا. جب تک اس پہ بند نہیں باندھیں گے آپ, جب تک آپ غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے, احساس نہیں کرتے کہ جی ہاں ہم سے یہ ماضی میں غلطیاں ہوئیں, اب مستقبل میں ہمیں اس ملک کو بھی کچھ دینا ہے نا. آپ صرف لینے کے لیے تو نہیں آتے اس ملک سے, آپ نے کچھ واپس بھی تو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے جب تک وہ سپیرٹ واپس نہیں آتی, یہ الیکشنز اسی طرح ہوتے رہیں گے اور یہ الزامات لگتے رہیں گے. جی فیصل حسین صاحب, مسلم لیگ نے دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بہرحال یہ تو مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ کہہ رہی تھی نا کہ صرف 20 حلقوں میں جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے. تو جن حلقوں میں مسلم لیگ 20 پولنگ اسٹیشنوں میں گڑبڑ ہوئی, تو جن حلقوں کی مسلم لیگ پولنگ اسٹیشنوں کی بات کر رہی تھی, ری پولنگ بھی ظاہر سی بات ہے وہیں پر ہونی ہے. مسئلہ ہے کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو اپنا نیا موقف اختیار کیا ہے, اس نئے موقف اختیار کر کے جو کل تک اس کا اپنا مضبوط ترین موقف تھا اس کو خود ہی جو ہے وہ زمین بوس کر دیا. ہر آدمی کل تک جو ہے مسلم لیگ نون کے موقف کی جو ہے وہ حمایت کر رہا تھا, بول رہا تھا کہ واقعی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. لیکن آج انہوں نے, عمران خان نے بھی آج جو ہے واقعی ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا. یہ اگر سابقہ گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی عمران خان کی طرف سے کہا جاتا تھا حلقے کھلوائیں, تو نہیں کھلوائے نواز شریف صاحب نے آخر تک. لیکن عمران خان نے 20
नई पोलिंग करवाने की बात की है, तो बहरहाल इसको हमें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बात है, और ये इसके जो भी नताइज निकले उसको जो है वो कबूल करना चाहिए। लेकिन देखिए तहरीक इंसाफ का मसला क्या, अलमिया क्या है, इलेक्शन लड़ना जो है ना वो साइंस होती है, तहरीक इंसाफ को जो है वो साइंस नहीं आती। अच्छा, इलेक्शन लड़ने की साइंस का जो एक अहम जुज ये भी है कि सामने वाले अपनी धांधली को या अपनी 2 नंबरी को भी जो है वो आपने ये प्लानिंग करनी है कि सामने वाले के खाते में जो डालना है। अच्छा, तहरीक इंसाफ को क्योंकि बुनियादी साइंस ही नहीं आती तो ज़ाहिर है वो ये काम नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग नून ने काम जो है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और बेहतर अंदाज में जो है वो कर लिया। 2013 के इलेक्शन में जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट बहुत पड़ा था, लेकिन क्योंकि उसको इलेक्शन की साइंस नहीं आती थी इसलिए नताइज हासिल नहीं कर सकी। यही वजह है फिर 2018 में जो तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अपना आउटसोर्स करना पड़ गया, तो बड़े अच्छे उनको नताइज मिल गए। अब की बार इलेक्शन जो है वो अब तो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि इसमें इदारे, अभी मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि इसमें इदारे जो है इन्वॉल्व नहीं है, तो अब ये तहरीक इंसाफ के क्योंकि सब मैनेजमेंट खुद करनी थी उसके जो है गले में पड़ गया। लेकिन हमें इस वक्त जो तहरीक इंसाफ ने जो ऑफर की है इस पर मुस्लिम लीग को जो है वो कबूल करनी चाहिए। सही जी, शकील अंजुम साहब कुछ कह रहे हैं आमिर भाई आप? मेरे ख्याल मैंने कहा कि जो 2018 में उन्होंने सबक सीखा था तो आप भूल गए ना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, आपको नहीं कहा कि आप भूले हैं दोनों तरफ से, इसको मेहरबानी नहीं लेना चाहिए। ये सियासी, देखिए दोनों तरफ से जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसको हमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि पहले PMLN ने कहा कि 20 या 23 हलके खोल दिए जाएं, पोलिंग स्टेशन खोल दिए जाएं, और बाद में उन्होंने पूरे हलके की रीपोलिंग की बात की है। तो अगर इन बयानात को हम सीरियस लेंगे तो फिर खान साहब के बहुत सारे बयानात हैं जो उन्होंने माजी में दिए हैं, फिर उन सबको सीरियस लेना चाहिए। उसमें 1 करोड़ नौकरियां हैं, 50 लाख घर हैं, मईशत को ठीक करना है, तो फिर हमें उन सारे बयानात को जो है वो सीरियस लेकर उन पर बहस व मुबाहिसा करना चाहिए। बात यह है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई और इसकी नौबत क्यों आई कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये कहना पड़ा और इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ा और उसे प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि जो NA 75 का इलेक्शन है उसमें शकूक शुबहात पाए जा रहे हैं, और जो हायर मैनेजमेंट थी सूबे की, जो अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने इस अमल को मुकम्मल करना था, वो राब्ते से क्यों चले गए। तो यहाँ से जो है वो न सिर्फ शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं बल्कि इस बात को स्टैब्लिश करते हैं कि इस इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में उन्होंने जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, अपोजिशन जो है वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वो सारे के सारे तब्दील किए गए, और जो आज हियरिंग हुई उसमें भी किसी हद तक बात उसी तरफ जा रही है, अगरचे आरों ने कहा कि 4 हलकों के नताइज ठीक हैं और बाकी के गलत हैं। तो इसकी ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है और चीफ सेक्रेटरी हैं, IG हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन और पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके बार बार राब्ते करने के बावजूद भी उनके राब्ते में नहीं आए। तो इसकी ये वजह है कि वो तमाम लोग फिर एक ही टाइम पर इकट्ठे जो है RO के पास पहुंच जाते हैं और वो अपना रिजल्ट जो है वो RO को पेश करते हैं, जिसमें जब PTI के उम्मीदवार 3000 वोटों से हार रहे होते हैं और फिर जब वो रिजल्ट पेश करते हैं तो वो 7 से 8000 वोटों में जीत जाते हैं। तो ये सारी वजूहात इस बात को तक़वियत देती हैं कि हुकूमत की जानिब से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। अगर एक सीट के लिए बार बार जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक सीट के लिए नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर पूरे इस अमल को जो है फिर क्यों जो है सबोताज किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत खूबसूरत मौका है, इसके लिए एग्जाम्पल सेट करे और जो लोग इसमें मुलविस हैं अगर वो कार्रवाई की कम अज कम सिफारिश कर दें तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी इन फ्यूचर, और मेरे ख्याल बहुत सारे जो मसाइल फ्यूचर में पेश आने हैं वो हल हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा मौका है। जी, एक छोटी बात नहीं, इतनी बड़ी बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो पहली दफ़ा इस अदारे ने स्टैंड लेके बताया है कि जी ये मुश्किलात पेश आई हैं, ये अफसरान ने उनसे रब्ता करने के बाद चीफ सेक्रेटरी IG से रब्ता कर रहे हैं और वो रब्ता नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये प्रेस रिलीज जो की है, इसके बाद जो है शकूक व शुबहात नहीं रहते। इसके बाद जो अब हियरिंग हो रही है, हियरिंग में जो रिज़ल्ट आता है, जो भी आता है, सियासतदानों को चाहिए कि इस मौके पर ये करें कि आवाम को जो है कि इस तरह ना करें कि इश्तिहाल ना दिलाएं, क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो यहाँ फिर सूरत हाल संगीन हो जाएगी, क्योंकि ये इलाका ऐसा है, क्योंकि यहाँ जो लोगों ने फायरिंग की 2 बंदे भी मारे गए। तो ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने अगले बल्कि जनरल इलेक्शन में भी ऐसी सूरत हाल होगी
کہ لڑائی ہوگی جگہ جگہ، اس ٹائم کیسے کنٹرول کریں گے؟ ویسے کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہاں جی آرمی آ جاتی ہے، تو آرمی اس لیے آتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے. بالکل. تو اس دفعہ تو یہ جو پولیس تھی وہ موجود تھی، ساری تھی. یہ بھی بڑی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ لوکیشنز لیں کہ کس طرح گئے، تو یہ تمام انویسٹیگیشن کر کے جو اپنے تمام پارٹیاں اپنے ثبوت دے، پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ کی جانب سے بھی انہوں نے اپنے دے دیے. اب یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے سے جو بھی کہا جاتا ہے کہ ری الیکشن کریں، پورے حلقے میں کروائے جائیں یا 20 میں کروائے جائیں، تو یہ کروانے چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک کہا، پنجاب کی تو گورنمنٹ خاموش بیٹھ گئی اس پر، کیونکہ انہوں نے جو کرنا چاہا جس طرح سیٹ جیتنے کے لیے یا جو بھی اس طرح مشینری کا استعمال کیا بڑا غلط ہے. الیاس بھائی پرائم منسٹر کہہ دیتے کرتے نہیں ہیں. انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں بھی کہا تھا کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. امیدوار نے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن میں جا کے نہیں مانا پی ٹی آئی نے. ٹھیک کہہ رہے ہیں شکیل. ابھی درخواست بھی نہیں دی ہے. اب کہنا شروع کر دیا، چلو ایک سٹیپ تو آگے گیا. کہہ دیتے ہیں پر کرتے نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا الیاس صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ بریک پہ جانا ہے مجھے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال آج ہمارا یہ ہے، مریم نواز نے پرویز رشید کی اپیل کے فیصلے کو فکسڈ میچ کہا ہے. ہم سوال رکھیں گے کہ مریم نواز کا الزام درست ہے یا نہیں. رائے لیتے ہیں بریک. جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ایم پی اے میں پیسے بانٹ رہا ہو، جہاں پر پرائم منسٹر خود جا کے سینٹ کے الیکشن میں شیڈیول کے اعلان کے بعد مداخلت کر رہا ہو، وہاں پر کس کی بات آپ سنیں گے، کس کی بات پہ آپ یقین کریں گے؟ آج سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی اپیلوں پر ٹرائیبونلز میں سماعت کی گئی ہے. کراچی کے الیکشن ٹرائیبونل نے گورنمنٹ کے امیدوار فیصل وابڈہ پر لگائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ پی ایم ایل این کو بڑا دھچکا لگا ہے. ٹرائیبونل نے ریٹرننگ افسران کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پرویز رشید کی اپیل مسترد کر دی اور جس کے بعد لیگی رہنما سینٹ الیکشن کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. مریم نواز نے ٹرائیبونل کے فیصلے کو فکسڈ میچ قرار دے دیا ہے. فیصل حسین صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، پرویز رشید کی نااہلی، مریم نواز کا الزام کتنا درست ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمیں کسی فرد واحد کے معاملے پہ جو ہے نا وہ صرف مجموعی صورتحال کا جو ہے اندازہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ پرویز رشید کی حد تک اور فیصل وابڈہ کی حد تک کوئی چیز ہو، لیکن جو ہم مجموعی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا نہیں لگتا کہ مجموعی صورتحال میں جو ہے کہیں سے جو دخلت کے جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی علامت ہے. اور کل جیسے جو ضمنی الیکشن ہوا، اس ضمنی الیکشن کے بارے میں بھی جو ہے مسلم لیگ نون کا جو انتہائی سخت موقف اختیار کیے ہوئے مختلف اداروں کے حوالے سے، اس کا جو واضح موقف جو ہے وہ اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ اس الیکشن میں بھی جو ہے وہ اداروں نے جو ہے مداخلت نہیں کی تھی. یہی ہمیں جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی جو نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ فرد کے حوالے سے کوئی پالیسی ہوئی ہوگی، مداخلت ہوئی ہوگی، لیکن مجموعی صورتحال جو ہے وہ غیر جانبدارانہ نظر آ رہی ہے. صحیح. جی عامر صاحب. بات سمپل سی ہے. الزام کوئی بھی لیڈر کسی بھی اپنے ساتھی کے لیے لگا سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پرویز رشید کی نااہلی اس بات پہ کہ جی انہوں نے واجبات ادا نہیں کیے. جو واجبات ادا ہو چکے اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتے آیا ہے. الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے بقایا جات دینے ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ وہ دیے جاتے ہیں. اس بنیاد پہ نااہلی نہیں ہوتی تب ہے جب بل نہ پے کیا وہ اور وہ ثابت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ جائیں گے ہائی کورٹ وغیرہ، اپیل ہوگی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نکل آئے گا. فیصل وابڈہ تو ان سے تو پوچھنا چاہیے تھا، بھائی آپ 2 کورٹس میں، نہ الیکشن کمیشن میں نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2.5 سال میں پیش نہیں ہو رہے اور یہاں دوسری دفعہ سکروٹنی پہ آ گئے. کچھ تو ہے. شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو بات یہ ہے کہ الزامات لگانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ان کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آج ہی بیان آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی سینٹ کے لیے، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے موجودہ انتخابات میں نیوٹرل ہے. تو جہاں تک پرویز رشید صاحب کا تعلق ہے، وہ نواز شریف کے وفادار ہیں، پارٹی سے لائل ہیں. تو جس بات پر نااہلی ہوئی ہے کہ ایک بل ادا نہیں کیا، میرا یہ خیال ہے اتنی بڑی انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے. اور یہ کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے. اگر وہ پیسے دینا چاہتے ہیں تو پیسے لے کر ان کو بھی جو ہے الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے. دوسری طرف فیصل وابڈہ کی مثال موجود ہے کہ ان کو صرف اسی لیے سینٹ کا الیکشن لڑایا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ قومی اسمبلی سے نااہل ہو جائیں گے تو وہ سینٹ میں موجود رہیں. تو اس سے شکوک و شبہات تو ضرور جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الیاس صاحب.
دیکھیں بالکل جس طرح بھی ہے کہ ان پر الزامات پرویز رشید صاحب پر جو لگے کہ جی انہوں نے واجبات نہیں کلیئر کی، اگر انہوں نے کر دی ہیں واجبات کلیئر تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے کہ الیکشن اگر وہ لڑ رہے ہیں تو پھر لڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں معاملات میں الزامات تو لگانا سب کا ہے، دونوں سیاسی جماعتیں لگاتی رہیں گی الزامات ایک دوسرے پر اور کہتے رہیں گے کہ ان کو جی اس طرح کیا جا رہا ہے، اس طرح کیا جا رہا ہے. بہرحال صبح صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں کہ دوبارہ اگر اپیل کرتے ہیں تو. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں بیسیکلی پرویز رشید از اے گڈ پالیٹیشین، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے 10-12 سال سے کوئی ریزنز ہیں کہ آپ نے 96 لاکھ کا بل نہ پے کیا ہو، کیوں نہیں کیا؟ اور یہ ایک مورلی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اصل میں اب اتنی زیادہ یہ چیزوں کو ہم لائٹلی لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اب اربوں کروڑوں کی بات ہے، یہ تو تھوڑی سی پیسوں کی بات ہے. سینیٹر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، مورلی دے ہیو ٹو بی ابو آل. اور یہ آپ نے پنجاب ہاؤس میں آپ کہتے ہیں، آپ کے گیسٹ کہتے ہیں، آپ کو ضرور مہینے کا مہینے بل آتا ہوگا، آپ ایک کیوں نہیں کرتے رہے؟ یو شوڈ بی مائنڈ فل. آپ جب آپ بالکل پھنس گئے ہیں تو آپ پیسے بھی دینے کی تیار ہیں، دین دا ٹائم از گون. اس وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. پہلے ہی چاہیے تھا کہ اگر حالات تھے پہلے ہی کر دیتے تو ختم ہو جاتا. تو آئی تھنک یہ اوپن ہائی کورٹ میں جا کے دیکھیں واٹ ہیپنس، بٹ اپنے اٹ لکس کہ دا گیم از اوور اینڈ ہی مے ناٹ بی نو ان دا رن فار دا سینٹ. جی ایاز خان صاحب. دیکھیے جس پرویز رشید کو میں جانتا ہوں وہ ڈیڈ آنسٹ ہے. اس پرویز رشید کو میں نے کبھی وی آئی پی لاؤنج سے سفر کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ دوسرے لاؤنج میں جہاں مسافر بیٹھتے ہیں وہاں سفر، اور پھر ایک کمرے کے گھر میں وہاں رہتا رہا. لیکن پرویز رشید صاحب ایک چیز بھول گئے، جب آپ نے بڑی لڑائی لڑنی ہوتی ہے تو پھر اپنے معاملات سارے 100% درست رکھنے پڑتے ہیں. پھر تھوڑا سا بھی موقع نہیں دیا جاتا کہ کہیں پیسوں کا جی نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو لوگ ٹھہرے ہوں گے ان کے نام پہ، پرویز رشید صاحب کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ واقعی میری طرف اتنے پیسے ہیں. اور پھر جب پتہ چل گیا انہوں نے کہا جی لائیں مجھے لائیں پیسے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیسے دینا چاہ رہا ہوں نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہیں بددیانتی ہے. تو یہ مجھے تو افسوس ہے کہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں.